Hello and Assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan. FM 100 पर डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान और डॉक्टर विलमार शोबे जर्मनी की जानिब से महाना प्रोग्राम होम्योपैथिक सब के लिए के एक और प्रोग्राम के साथ हम सब हाजिर खिदमत है. इस प्रोग्राम में सेहत से मुतालिक मसाइल और होम्योपैथिक तरीके इलाज पर बात की जाती है. इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इनामुल हक, जो कि डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड के CEO है, और इसके अलावा डॉक्टर विलमार शोबे जर्मनी, जो दुनिया भर में होम्योपैथिक अद्वियात बनाने का सबसे बड़ा इदारा है. डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और डॉक्टर साहब पाकिस्तान में शोबे जर्मनी की जानिब से एक्सक्लूसिव पार्टनर है. गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारा मौजूद था होम्योपैथिक में ज़हनी मसाइल की अहमियत, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आज हम बात करेंगे, आपने पिछले शो में कहा था कि आप इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के हवाले से बात करेंगे. सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि होम्योपैथिक में इस चीज़ की क्या अहमियत है, इन ज़हनी मसाइल की. बहुत अच्छा है. लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि क्लियरिफाई करेंगे इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन पे. इससे पहले कि इन चीज़ों पे जाएं तो एक इब्हाम लोगों के दिल में है, जहन में है. मुझसे अमूमन लोग सवाल करते हैं बीमारी के बारे में, आर्जा के बारे में, डिजीज़, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे. तो पहले लेट मी डिफ्रेंशिएट अमंग दिस थ्री टर्मिनोलॉजी. एक कहलाता है डिसऑर्डर, जिसको आर्जा कहते हैं, यानी कि खलल. फंक्शनल ऑपरेशन में काम करने में मुख्तलिफ कोई चीज़ होती है, इसको डिसऑर्डर करते हैं, जिसमें मेंटल डिसऑर्डर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादातर इसको हम मेंटल डिसऑर्डर में लेते हैं. दूसरी चीज़ होती है इलनेस. इलनेस जो होता है वो बीमारी होती है. अलील हो गया हूँ मैं, या वो कैफियत जो बता सकता है, महसूस करता है, उसकी डायग्नोसिस या कोई टेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह जो रूट कॉज है पता नहीं चलता है. सिर्फ मरीज़ ये कहता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे देखने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे विजन में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सोच में प्रॉब्लम. ये उसके एहसासात हैं जो वो बयान कर रहा है. दैट इज़ इलनेस. इसलिए अमूमन लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो इस्तेमाल होता है आई एम डिजीज्ड. दे कैन नॉट से आई एम डिजीज, आई एम फीलिंग इल, आई एम इल. वंस इट इज डायग्नोस्ड फिर चेंज हो जाता है, फिर डिजीज़ का नंबर आता है. बिफोर, जब तक डायग्नोसिस नहीं होता है, वो कैफियत बयान कर रहा होता है अपना अलालत के बारे में. और डिज़ीज़ कहते हैं मर्ज़ को. जब एक दफ़ा पता चल गया कि इसकी तकालीफ जो बयान कर रहा था उसका रूट कॉज, आफ्टर लाइक आप कह रहे हैं डायबिटिक है, टेस्ट किया, मालूम हुआ ठीक है, इसको इस चीज़ का डायबिटीज़ है, दैट इज़ डिज़ीज़. बाद में इसको हम कहते हैं कि ये और इस पर क्या क्या वजूहात है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है या कोई और है. जैसे हार्ट का है तो हार्ट डिजीज़ उसी वक्त पता चलेगा जब उसके आप ECG करेंगे, दूसरे टेस्ट लेंगे. वंस इट इज़ कन्फर्म्ड, डायग्नोसिस हो गया, नाउ द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट. दैट इज़ अ डिज़ीज़. उसको आप एक लेबल देते हैं डिज़ीज़ का. नॉट बिफोर फाइंडिंग. डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये इसको डिज़ीज़ है. वो तो इलनेस का उसने बयान किया, आपने तकालीफ को बताया है. तो इसलिए ये तीन टर्मिनोलॉजी का अलग अलग लाइन जानना डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है. मरीज़ को तो नहीं पता है, मरीज़ तो अपने अंदाज से गुफ्तगू करेगा कि अपने फीलिंग्स बताएगा. इलनेस की जिसे कहते हैं कि ये महसूस मैं कर रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कमर में है, मुझे ऐसा होता है, यानी कि वो बयान करेगा अपनी फीलिंग को, एहसासात को. और डिज़ीज़ फत होगा जब उसका टेस्ट हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या जिस अंदाज से भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, वो जब उसको मालूम कर लेगा क्या है, देन इट विल गो अंडर डिजीज़. और मे बी समटाइम इट इज़ ओवरलैपिंग ऑल्सो. एक डिसऑर्डर ओवरलैप भी कर सकता है इलनेस और डिजीज़ के साथ. वो उसकी गुफ्तगू हम कभी बाद में कर लेंगे. अब आता है आपका असल सवाल कि ये जो आपने हेलुसिनेशन और इल्यूजन, डिल्यूजन के बारे में, हाँ जी, ये एक्चुअली गलत फहमी कह लें या भूल. इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये तमाम चीज़ें लफ्ज़ एक गलत, इस पे आप कहेंगे धोखे का.
نظروں کا دھوکہ، دیٹ از ایلوژن. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کی حیت یا اس کی موومنٹ کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے قریب لا کے، جیسے ایک ٹرین کی مثال میں عموماً دیتا ہوں کہ آپ بیٹھی ہیں اور ٹرین ساتھ والی گزر رہی ہے یا آپ کار میں بیٹھی ہیں، ساتھ والی گاڑی موو ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے ایز اف یور کار از موونگ، دیٹ از اے ایلوژن موومنٹ کا. پھر نیون لائٹ ہے، حالانکہ وہ اس میں جو گھوڑا یا جو چیز بنی ہوئی وہ چل نہیں رہا ہے، لڑکا بھاگ نہیں رہا ہے، لیکن لائٹس کی اس کی ٹائمنگ ایسی ہے نیون لائٹ کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ حرکت میں آ رہا ہے. دیٹ از اے ایلوژن وقتی طور پہ. جب وہ لائٹ بند کر دیں گے تو آپ کو سب اسٹیشنری صحیح لگنے لگے گا. تو ایلوژن میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہے، عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے، مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کوئی مطلب لکڑی رکھی ہوئی ہے یا کوئی مطلب ایک لفافہ ہے، اس کو روٹی نظر آئے گی. کیوں؟ اس کو بھوک لگی ہے تو وہ اس کو نظر کچھ اور آئے گا. لیکن جب آپ اس کو بتائیں گے لک دس از ناٹ the thing which you are thinking، یہ روٹی نہیں تو یقین کر لے گا. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں ایلوژن. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، سب کے ساتھ ہوتا ہے نظروں کا دھوکہ وقتی طور پہ. دوسرا ہوتا ہے ڈیلوژن. یہ بھی دھوکہ ہے، یہ فہم کا دھوکہ ہے، آپ کے یقین کا دھوکہ ہے. یعنی کہ آپ کسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر ذہن سے لاکھ آپ کو سمجھایا جائے، all those examples are given to you کہ لوگ ایسا نہیں یہ ایسا ہے، لیکن آپ یقین نہیں کرتے ہیں. جیسے ہائپوکونڈرک ہو جاتا ہے، وہ تمام ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کہتا نہیں پھر بھی مجھے کچھ عارضہ ہے، تکلیف ہے. یا پھر دوسرے انداز سے ڈیلوژن اس کو بھی کہتے ہیں، ایک شخص آپ کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، دل میں بیٹھ گیا ہے، حالانکہ کئی دفعہ اس نے اظہار کیا ہے کہ دیٹ مین ڈزنٹ لائک یو، لیکن اس پہ آپ کو یقین نہیں آتا. یو کیپ آن بلیونگ دیٹ اسٹل ہی لائکس یو، ہی لوز یو. دیٹ از ڈیلوژن. یعنی کہ آپ کو پکا یقین ہے اس پہ کہ ایسا ہو رہا ہے. تیسری چیز ہے ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دھوکہ ہے لیکن یہ آپ کے حس کا دھوکہ ہے. حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 قسم کے ہوتے ہیں فیلنگس، جو سینسز، 5 سینسز، اس کا اگر دھوکہ ہو تو اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. از ہیلوسینیٹنگ. اس میں 5 چیزوں میں اگر میں اس کو الگ الگ کہوں، سب سے پہلے دھوکہ جو دیکھا جاتا ہے وہ ویژول ہیلوسینیشن، یعنی نظروں کا دھوکہ. کچھ اور اس میں اور ایلوژن میں فرق یہ ہے کہ یہاں آبجیکٹ موجود ہی نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. آپ کے کمرے میں کوئی ہے نہیں لیکن وہ چیز نظر آ رہی، چاہے وہ چیز ہو، کوئی بندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ نظر آ رہی ہے اور وہ موجود نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. دوسرا چیز ہوتا ہے ہیئرنگ کا، آواز آنے کا. اس پہ بعد بھی بتائیں گے اگر اس پہ ضرورت پڑی. یعنی کہ کوئی آواز نہیں دے رہا ہے پھر بھی آپ کو آواز آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے آپ کو، یہ کوئی بات کر رہا ہے آپ سے. تیسری اس کو کہتے ہیں آڈیٹری ہیلوسینیشن. اور ایک ہوتا ہے پھر آپ کا اولفیکٹری، جسے ہم کہتے ہیں اولفیکٹری، سونگھنے کا حص، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اسمیل آ رہی ہے حالانکہ کوئی ایسی اسمیل نہیں. 10 لوگ بیٹھے ہیں، اس کو دھوکہ ہو رہا ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، کسی خوشبو کی آ رہی ہے which is not there. In absence of that object still he feels کہ کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے. سونگھنے کا دھوکہ. اور ایک ہوتا ہے ٹیکٹائل، ٹچ کرنے کا. یعنی کہ ٹیکٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، یا آپ کہیں جا رہے کھڑے ہوئے، آپ نے کسی کو پیچھے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم نے مجھے ٹچ کیا یا ہاتھ لگایا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نے نہیں لگایا، حالانکہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیکٹائل ہیلوسینیشن، ٹچ کرنے کا دھوکہ. یہ بھی آپ کو غلط فہمی دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو یہ بھی ایک فہم سوچ کا، ٹچ کا، چونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے ٹیسٹ کا دھوکہ، زبان سے ہوتا ہے. آپ کچھ کھا نہیں رہے پھر بھی ٹیسٹ ہے. آپ نے نمک لیا ہی نہیں ہے، نمکین لگ رہا ہے آپ کو، میٹھی چیز کھائی نہیں ہے، تو یہ چکھنے کا دھوکہ. تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دھوکہ دیتی بغیر آبجیکٹ کے، بغیر کسی چیز کے وہاں موجود نہیں ہے، بٹ اسٹل یو فیل. ایلوژن میں ہوتا ہے کہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ آپ کو اس سے ہٹ کے نظر آتا ہے. تو یہ جو 5 چیزیں بتائی تھی، اس کو میں نے واضح کر دیا، لائن ڈرا کر دیا کہ یہ کیسے ہے. 3 چیز اس میں ہوگی. ہیلوسینیشن میں سب کلاسیفیکیشن ہے جو 5 ہے سینسز کا. That's what it is.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا کیا ریزن ہوتا ہے، ان سب کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں لسنرس کو. اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈس آرڈر کی، صحیح، ناٹ ڈیزیز کی نہیں بلکہ ڈس آرڈر کی. اس کی وجوہات ہو سکتی ہے آپ کا لائف اسٹائل، ٹھیک ہے، آپ کی ہو سکتی ہے اس میں کچھ پیدائش کے بعد چائلڈ ریئرنگ، آپ کو صحیح. مطلب کیسی تربیت دی گئی، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، آپ زیادہ تر آپ کی والدین نے یا ماں نے خیال رکھا یا آپ کو چھوڑ دیا کسی آیا پہ یا کیئر ٹیکر پہ، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کو کمی ہوتی ہے کہ اس کو وہ پیار نہیں ملا. اگر وہ چیز اس کی پرسنالٹی کا پھر حصہ بن جاتا ہے. صحیح، تو ذہنی امراض کا بہت زیادہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جینیٹک، جو چونکہ خاندان میں چلا آ رہا تھا، تو دیر مور لائکلیہڈ، زیادہ موقع دیتا ہے آپ کا جسم یا ذہن کہ آپ اس لائن پہ، اس ڈس آرڈر پہ چلے جائیں. یہ تمام جو چیز ہم نے بتائی، ایلوژن تو عام ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. ڈیلوژن ہیلوسینیشن کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا معیار، اگر اس نے پریکٹیکل لائف میں دھوکہ کھایا ہے، اس تجربے میں اس کو ایسی چیز ایسے ماحول میں رہا ہے جہاں ناکامی ہوئی ہے، جہاں ریپریس کیا اپنی خواہشات کو، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا، پھر بعد میں ایجنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیمنشیا جس کو انسان کہتا ہے. یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو لائف اسٹائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور کچھ کیمیکل چینجز جب آتے ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ ان کیمیکل چینجز کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کو ہم پھر ڈیزیز بھی لے سکتے ہیں، بیکاز پھر وہ ایک آپ کو ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. صحیح. تو وجوہات اس کے سارے طرز زندگی، وجوہات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تکالیف ہو جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کسی ہومیوپیتھک فزیشین کے پاس جب جاتی ہیں، جب یہ تمام چیزیں وہ بیان کرتا ہے، تو آپ کے بہت سارے ہوتے کہ کس سیویئر، کس ڈگری کا ہے، 1 2 3 4 کی کس پہ جاتا ہے. جیسے ڈیمنشیا میں از اٹ 1 2 3 4 کس لیول پہ ہے، اگر نیوروٹک ہے، سائیکوٹک ہے، کس لیول پہ. تو سب سے پہلے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو لائف اسٹائل امپروومنٹ کرنے کی بات، جس ماحول میں رہ رہے ہیں کہتا ہے کہ اوائڈ دس ماحول. پھر ایک جوائنٹ مطلب سیشن ہوتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے گھر میں رہنے والوں کو، دوست یار کو، کہ یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کسی جو اس کا اہل ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، چاہے ایک سائیکیاٹرسٹ ہو، چاہے ایک ہومیوپیتھک فزیشین ہو، یا چاہے ایک سائیکالوجسٹ ہو، اس کو ریفر کر سکتا ہے اور کرتے ہیں عموماً. لیکن فرسٹ سلوشن شارٹ آف اینی میڈیکیشن از آپ اس کو سجیسٹ کرتے ہو کہ اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرو، کھانے پینے کا طریقہ ٹھیک کرو. اگر اس کو کانفلکٹ ہے، تو اگر وہ اس کو نماز نہیں پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں گناہ ہوگا، تو اسٹارٹ سیئنگ پریئر. جہاں کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے حل ڈھونڈو. دوائیوں میں بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو سجیشن دے کے بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ سیشن میں سائیکاٹرسٹ بھی بتاتا ہے، سائیکالوجسٹ بھی بتاتا ہے کہ آپ یہ کر کے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، unless it is too late. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں، مطلب ان لوگ کا اپنا ایک وہم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے بھی قریب جائیں گے، کسی سے ہینڈ شیک کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو ان کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر کسی سے ہاتھ ملایا ہے تو ہاتھ فوراً سے دھونا ہے، اور وہ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. تو یہ اس ذہنی کیفیت کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کس چیز کا حصہ ہے اور اس کی کیا ریزنز ہے. سوشل ڈسٹینسنگ if it is because of something like کوئی پینڈیمک ہے، جیسے پچھلے زمانے میں کووڈ آ گیا تھا، یا کوئی وائرل انفیکشن زیادہ چل رہا ہے، تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ از اے پازیٹیو تھنگ ویئر دے ٹیل یو کیپ ڈسٹینس، 6 فٹ کا 8 فٹ کا ڈسٹینس رکھیں، کراؤڈ میں نہ جائیں، جہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں نہ جائیں، اور پھر کسی سے بار بار ہاتھ نہ ملائیں، یا ہاتھ ملاتے ہیں تو یا ہاتھ دھو لینا، کوئی اس پہ انٹیلیجنٹ چیز ہے، ذہانت ہے کہ وہ چیز پھیلے نہ، اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جاتی ہے. اور اگر فرض کے کسی اور وجہ سے اگر وہ ہاتھ دھوتا ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، اٹس ناٹ اے سوشل ڈسٹینسنگ. یہ اگین پھر ڈس آرڈر میں آ جائے گا، اس کو کہ وہم ہے اس کو کہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ ملانے کے بعد، تو وہ چیز مختلف ہے. وہ ایک بیہیویئر، اور اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہم سے اس کو ہو جاتا ہے کہ میں نے ہاتھ ملایا تو بیماری ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک پینڈیمک میں آپ ہاتھ ملانے کے بعد یا کسی گروپ میں آپ زیادہ مجموعہ یا وہاں اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ انٹیلیجنٹ چیز ہے اور آپ کو اس پہ فالو کرنا چاہیے. چونکہ وائرس
لگ سکتا ہے, جتنے مطلب ایک دوسرے کو لگنے والی کنٹیجس ڈیزیز ہیں اس سے بچنے کے لیے فاصلہ رکھنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کوئی مطلب کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا ان کو ایسی پراسرار آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں, مطلب وہ حالانکہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں آوازیں. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ ان سب کا علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھی میں ہے, موجود ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ کا یہ سوال تھا کہ کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے یا سنائی دیتی ہیں ایسی آوازیں اس کے معنی اس کو یہ ہیلوسینیشن میں آ جائے گا, ایڈوٹری, یعنی کہ آواز نہیں ہے, کسی کی آواز آ رہی ہے. اگر کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ مجھ سے اکیلے میں کوئی آ کے گفتگو کرتا ہے یا پیغمبر یا کوئی ایسی چیز, پھر اس کا اگین کلاسیفیکیشن الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ہیلوسینیشن میں آتا ہے, آڈیٹری ہیلوسینیشن میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو مطلب ہم پھر اس کو ہیلوسینیشن میں لاتے ہیں, اور پھر جو کس ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. صحیح ہے. پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے, ایک آپ لوگوں نے سنا کان میں جہاز کی آواز آ رہی, شائیں شائیں کی آواز آ رہی, دیٹ از ناٹ آڈیٹری ہیلوسینیشن, دیٹ از ٹینائٹس. یعنی کہ ڈاکٹر دیکھتا ہے, چیک کرتا ہے, اور اس میں آوازیں جو آ رہی ہیں وہ ایک گھنٹی بجنے کی آ رہی ہے, شیشے کی آ رہی ہے, جہاز چلنے کی آ رہی ہے, دیٹ از ناٹ آڈیٹری ہیلوسینیشن. یہ آواز کا نہیں ہے, یہ ایک بیماری ڈیزیز ہے, اس کو ہم ٹینائٹس کہتے ہیں. اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن, اس کا پھر علاج ہوتا ہے. دیٹ از ڈیزیز. سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, جیسے لوگوں کو ایسی پراسرار آوازیں آ رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو ایک ذہن ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے, جیسے پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں. لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ اس متاثرہ شخص کو اگر یہ مسئلہ ہے تو اسے کسی پیر یا فقیر کے پاس جانے کی علاج کے لیے ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیں ہمارے لسنرس کو کہ یہ جو کانسیپٹ ایک لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں. آوازوں کا سننا جو آواز ہوتی نہیں ہے, پہلے یہ چیز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام سی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کسی وقت بھی جیسے پرماننٹلی اگر آئے تو پھر وہ چیز بیماری میں لیتے ہیں. جیسے افطاری میں آپ بیٹھی ہیں جی, یو ایکسپیکٹنگ کہ اذان کی آواز آئے گی, ابھی ہوئی نہیں, کوئی اور آواز تھی اور یہ اذان کی آواز آپ کو لگی, دیٹ از نارمل تھنگ, بیکاز یہ آپ کا ایک اندر سے ڈیزائر تھا, یو آر ویٹنگ کہ سم تھنگ ول ہیپن, لیکن یہ بار بار نہیں ہوتا ہے. اب جو چیز مختلف وقت میں بار بار اس کے گفتگو کرتا ہے, خاص کر کے ایک بیماری ہے جس کو ہم شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. ایسا شخص یا ایسی عورت نارمل کام زندگی میں کرتی ہے لیکن وہ دیکھ اس کے آواز وہ خاموش ہو جاتی ہے, کیوں, کوئی اس سے کچھ کہہ رہا ہے یا کوئی آوازیں آ رہی, تو پھر لوگ کوئی بھی ہیلوسینیشن کی چیز ہے, آواز آئے یا کوئی نظر آئے یا کچھ بھی چیز ہو, تو علم کی کمی کی وجہ سے لوگ خاص کر کے شہر میں تو اب کم ہو گیا چونکہ باشعور ہو گئے ہیں, دے ہیو گاٹ ایکسیس ٹو دا سائیکیٹرسٹ اینڈ دا سائیکالوجسٹ اینڈ ٹو دا ہاسپٹل وے کین پے اے بگ اماؤنٹ اینڈ ڈائگنوسس مل جاتا ہے. لیکن چھوٹے علاقوں میں جہاں ایک اچھا فزیشین یا سائیکیٹرسٹ یا اچھا ہاسپٹل نہیں ہوتا ہے, وہاں پیپل اوائڈ. دوسرا ہوتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ شہر میں لا کے اس کا ڈائگنوسس کرائے. تو ایزی ایکسیس ہمارے ملک پہ یہ ہوتا ہے کہ پیر فقیر یا ایون جو جادو کرتے ہیں, کوئی بنگال کا جادو تو فلانا کا, جھاڑ پھونک, بازاروں پہ جانا, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو سریت یعنی ہمارے معاشرے میں ہم تک آ گیا ہے. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس لیے یقین کرتے ہیں, اور خاص کر کے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو زیادہ مذہبی ریلیجیس ہو جاتے ہیں, دے اسٹارٹ بلیونگ ان دس تھنگ, دے مس انٹرپریٹ سم تھنگ دا حدیث اور سم تھنگ لائک کہ نہیں جی ایسا ہوتا ہے, تذکرہ اس میں ہے, تو کوئی حائل ہے کوئی چیز ہے. اٹ از جسٹ دا مس انٹرپریٹیشن, بیکاز قرآن حدیث میں اشارہ دیا ہوا ہے, میٹافورک ہے. اٹ ڈزنٹ سے دیٹ یو گو, وہ کہتا ہے خدا کی نعمت جو ہے وہ علاج ہے جو انسان کو دیا گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ, جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس جو سائیکاٹرسٹ ہے, ہومیوپیتھک فزیشین ہے, لیکن ان کی کمی کی وجہ سے یا اس جس ملک میں ایسا زیادہ ہوتا ہے اس حکومت کی غلط پلاننگ سے یا نااہلی کی وجہ سے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو ایکسیس نہیں ملتا ہے کہ اب جو مطلب جائز طریقہ علاج ہے اس طرف جائیں. تو اس کا فائدہ
ہمارے یہ کویکس یا یہ مولانا کہہ لیں جو پھونک کے پانی دیتے ہیں, پانی پہ پھونک دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو دوائی کھا رہے ہیں وہ کھائیں, وہ کھاتے رہے, یہ پیے, وہ ٹھیک ہو جاتا, تو یقین ہوتا کہ نہیں اس پانی سے ہوا, دوائی سے نہیں ہوا ہے. دس از مسکنسیپشن. دوسری بات یہ کہ پھر آپ جاتے ہوں جھاڑ پھونک کے لیے, کچھ اور چیز, بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ وہ مریض آہستہ آہستہ کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے, اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی مطلب اس کو بلایا جاتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, اور پھر ایسا مریض شیزوفرینیا کا کوشش کرتا ہے سوسائڈ کرنے کی, ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ بس زندگی اس کی مشکل ہو گئی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے معنی وہ پھر غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, یعنی کہ کہتا ہے اب جینے کا مقصد ختم ہوا. گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں بیکاز کوالٹی آف لائف صرف اس کی خراب نہیں ہو رہی ہے, اس کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں دے آلسو ہیونگ ڈیفیکلٹ ٹائم. تو میری خواہش یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو باشعور بنایا جائے, مینٹل ڈیزیز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سیمینار, سمپوزیم, لٹریچر سے وہاں تک پہنچایا جائے. اگر یہ جو اس قسم کے مولوی ہیں یا اس قسم کا عمل کرنے والے وہ نہیں سمجھیں گے بیکاز ان کا ذریعہ معاش وہ ہے, تو کم سے کم ان لوگوں کو جو بیمار ہوتے ہیں, جو مطلب فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو, ان تک پیغام پہنچایا جائے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, آپ یہ طریقہ استعمال کریں. اور اس میں حکومت کا بڑا کردار ہوگا کہ ان کو ایکسیس دیا جائے, اور فری یعنی جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کم پیسے میں یہ سہولت دی جائے. تو یہ اس کی کمی ہو سکتی ہے. بڑے ملکوں میں جیسے یو ایس اے میں, جرمنی, ہر جگہ یہ چیز ہے, لیکن اس سے اثر انداز کم ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہ ڈیلی روٹین میں کام کر رہے ہوتے, صرف اس وجہ سے کہ ان کا جو پرابلم ہے اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کو لک آفٹر صحیح طریقہ سے کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اٹ گوز, یہ آہستہ آہستہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, اس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں کف وہ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں, چارپائی سے باندھ دیتے ہیں, آپ ظاہر زنجیر میں ڈال دیتے ہیں ایسے پیشنٹ کو. دیٹس سم تھنگ ویری بیڈ, ان ہیومن چیز ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آج کل ایک چیز بہت چل رہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی, ہم تھوڑا سا بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ہم فوراً سے گوگل پہ جاتے ہیں اور اس جو ہم جس چیز سے فیس کر رہے ہوتے ہیں, جس بیماری کو, وہ ہم اس کے سمٹم سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں گوگل پہ, اور پھر اسی حساب سے دوا بھی ہم خود ہی لے لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کس حد تک یہ چیز نقصان دے سکتی ہے, اور یہ کتنا غلط ہے جو لوگ آج کل سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. جسمین اٹس ناٹ ایڈوائزبل کسی حال سے. ایز اے فزیشین میں کہتا ہوں, ایک عام آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ بچوں نیور گوگل your symptoms, although he himself does it, کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے, جو بیمار ہوتا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں بیسک میڈیکل سائنس پڑھا ہوا ہے, تو ان علامتوں کو وہ ڈالتا ہے, وہ آ کے آپ کو فلٹر کر کے وہ بتا دیتا ہے یہ دوائیاں ہیں. اب پھر مزید جب جاتے ہو تو پھر اس کو مینٹل سمٹمس ملتے ہیں, اس کو دوسری چیزیں ملتی ہیں, he gets confused, he under state of conflict, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرے وہ. پھر وہ چاہتا ہے کہ چلو ہی کیپس چینجنگ, کبھی ہومیوپیتھ کے پاس جا رہا ہے, کبھی حکیم کے پاس جا رہا ہے, اینڈ دین مین ٹائم اس گوگل کر کے کبھی غذا سے علاج کر رہے ہیں, کبھی اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایڈوائزبل نہیں ہیں. اگر فرض کیا آپ کو کسی ایک فزیشین سے, ڈاکٹر سے مطلب سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہے, یو چینج اٹ, سیکنڈ اوپینین کی جائے, تھرڈ اوپینین کی جائے, تو مطلب کہیں نہ کہیں آپ اپنے لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ سے دیٹ ایریڈیکیشن, ان علامتوں کی, ان تکالیف کی مکمل ایک ہوتا ہے کیور, جیسے میں نے کہا کہ اس کا ٹریٹمنٹ تو ہو سکتا ہے, دیٹ کین امپروو یور کوالٹی آف لائف, دیٹس واٹ وی وانٹ. ہم کبھی بھی کسی کی زندگی کو, لائف کو بڑھا نہیں سکتے ہیں, لیکن جتنی اللہ میں نے اس کو دی ہے اس کو بہتر انداز سے, بہتر طریقے سے جینے کا بنا سکتے ہیں. وہ خود بھی کر سکتا ہے اور ہم وہ طریقے بنا سکتے ہیں, چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں علم میں دیا ہے, کتاب کی شکل میں, سرجری کی شکل میں, ہومیوپیتھی کی شکل میں, حکمت میں, یہ تمام چیزیں خدا کی بلیسنگ ہے, نعمت ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے جو مریض ہے یا جو اس کا مطلب جس کو یہ پرابلمس ہوتے ہیں اس کو دور نہیں رکھنا چاہیے مس گائڈ, صرف اس لیے کہ آپ گھر والے یا آپ کے پرانے دادا دادی نانا نانی یہ کرتے تھے, فائدہ ہوتا تھا. نو, ناؤ یو ہیو گاٹ اے بیٹر وے. بہت ساری چیز, انسولین پہلے نہیں ہوتا تھا, ایک مثال لے لیں آپ, اب آج سے 400 سال پہلے انسولین نہیں ہوتا تھا. اب جب ہوتا ہے کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے, پہلے کہتے
پرہیز کرو, لائف اسٹائل ٹھیک کرو, انگزائٹی اسٹریس نہ ہو, یہ بڑھاوا دے گا. دین دے سے اوکے اسٹارٹ یور میڈیکیشن. اس کے بعد وہ نہیں کرتا, کہتا ہے کہ ساری زندگی لینی پڑے گی. میں اس کو کہتا ہوں ساری زندگی آپ کو بہتر لائف اسٹائل دے گی. وہ آپ کو پسند ہے یا ساری زندگی آپ مشکلات میں گزارو, کیا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں لینا. پھر دین ہی ہیز ٹو انسولین لو. انسولین بھی ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں جی فلانے نے انسولین لیا تھا, ہی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ تھرو ہز لائف. بلڈ پریشر کی دوائی ساری زندگی لینا پڑا. اگر نہ لے اور بعد میں گینگرین ہو جائے, ٹانگیں کاٹ دی جائیں, دونوں ٹانگیں, تو بائی چوائس وہ معذور ہوا ہے. اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ میں نے نعمتیں عطا کی تھی جس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ جو اس کی صحت ہے, اس کا جسم ہے, یہ خدا کی ایک امانت ہے جس کا وہ خیال نہیں رکھ سکا. اینڈ ہی از رسپانسبل دیٹ پرسن, یا اس کے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں, پیرنٹس, وہ رسپانسبل ہیں یہ جو زندگی مشکل والی گزار رہے ہیں. تو ہی شوڈ اوائڈ آل دس. اور جو صحیح طریقہ ہے جو دیا ہوا ہے آج کی دنیا میں, اب تک اس سے فائدہ اٹھائے انسان. Never Google your symptoms. I tell you, I am very against it. کبھی کبھی اتفاقاً جو لوگ دوائی استعمال نہیں بھی کرتے ہیں 30-40% ٹھیک ہو جاتے ہیں. بائی جسٹ ناٹ لائک آپ کو فلو ہوتا ہے. سم پیپل جسٹ ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ. پانی پیتے اپنے کمرے میں بند کر لیتے کہ کسی اور کو نہ لگے, اینڈ دے گیٹ آل رائٹ. تو اس کے معنی اگر فرض کیا وہ پیر فقیر کے پاس چلے جائیں, ہی ٹیکس دا کریڈٹ آف دس, اور پھر وہ چیز اور لوگوں کے منہ میں جاتا ہے. ہارسز بہت جسے کہتے ہیں کہ وہ اچھا اس سے ٹھیک ہو تو اسی کے پاس جاؤ. نو, دیٹ از مسٹیک. ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری چیز میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے بات کی, ایلیوژن, ڈیلیوژن اینڈ ہیلوسینیشن. تو اگر جیسے یہ کس حد تک, اگر یہ بڑھ جائے کس حد تک زیادہ ہی خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کا علاج بر وقت نہیں کیا جائے, تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیا پیشنٹ اس میں خدا نخواستہ کوئی سوسائڈ کر سکتا ہے یا کسی اور کو ہارم دے سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی بتائے گا. اچھا, یہ مینٹل ڈس آرڈر کی بات کی آپ نے کہ ذہنی امراض میں یہ آتا ہے, اور شروع میں اگر آپ اس کو کر لیں گے, اس کے تھراپی ہو, بیہیویئر تھراپی ہو, سمجھا کے, بعد میں بہت ساری ایسی چیز, چھوٹے بچوں کا انداز یا ٹریٹمنٹ کا ڈائریکشن الگ ہوتا ہے. پڑھے لکھے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے. اگر کسی وجہ سے ڈی جنریشن ہو رہا ہے, ایجنگ ہوتا ہے, پروگریسو ڈیزیز ہوتا ہے, مینٹل ڈیزیز میں بھی پروگریس کرتا ہے, لائک الزائمر ہو گیا, ڈیمنشیا ہو گیا, لاس آف میموری, یہ تمام چیزیں مینٹل ڈیزیز ہوتی. اگر اس کا خاطر خواہ علاج آپ نے نہیں کیا یا انسٹرکشن کو, لائف اسٹائل چینج نہیں کی, تو ضروری نہیں کہ وہ آگے بڑھ جائے. لیکن موسٹلی لوگ اس تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے, کمپلیکیشن میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ علاج اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے, مشکلات بڑھ جاتی ہے, تو اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ہی کین ناٹ ایڈجسٹ ان دا لائف. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ضروری وقت پہ اپنا علاج کرائے, اور وہ اس حد تک نہ جائے کہ گھر والے آپ کو کمرے میں بند کر دیں, ہاتھ میں زنجیر لگا کے یہ کر دیں, یا فاصلہ رکھنے لگے, یا پھر اتنی زیادہ وہ بات ہو جاتی جب شیزوفرینیا ہوتا ہے, اس لڑکی کا رشتہ ہی نہیں آتا, حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, لیکن وہ مینٹل ڈس آرڈر کا ہے. تو اگر اس کا صحیح علاج کی جائے تو نارمل زندگی گزار سکتی ہے, اینڈ شی کین ہیو اے بیبی آلسو, پیرنٹ بھی بن سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار ہے, اگر آپ وقت پہ کریں, دیر کریں گے تو یہ کمپلیکیشن بڑھ جائے گی. ڈونٹ ویٹ ٹو مچ. اور پھر علاج میں ایک آخری چیز جس پہ بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ گو ٹو اے سرٹیفائڈ, اور جو اہل ہے ڈاکٹر اس کے پاس جائے. وہ کون فیصلہ کرے گا؟ گھر کے لوگ. اگر گھر کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس علاقے, محلے, گاؤں میں جو استاد ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس سے مشورہ کرے کہ کس کے پاس جانا ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوگا, چاہے وہ فزیشین ہو, ہومیوپیتھی کا یا ایلوپیتھی کا یا حکیم ہو, وہ پھر ڈائگنوز کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے. اور ضروری ہے کہ جب وہ بتائے تو انہی ادویات کو لے جس کی ایک مطلب وہ وارنٹی ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور ایک خاص فارمیسی کو جس کی ایک ریپوٹیشن ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ سستے کے چکر میں غریب لوگوں کو وہ دوائیاں جو کہ 2 نمبر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر ملک میں ملاوٹ ہوتی ہے, تو ہمارے ملک میں تو جو سب سے زیادہ اچھا پیسہ کما رہے ہیں لوگ ادویات میں ملاوٹ کر کے, سب اسٹینڈرڈ کر کے, اس کی پوٹینسی یا اس کی طاقت کو کم کر کے زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو یہ دس از اے بیڈ تھنگ, جس کی وجہ سے یہ عارضہ بڑھ جاتا ہے, اینڈ دس از ناٹ ویلڈ فار اے ڈاکٹر اور ایون
جو میڈیکل اسٹورس پہ جو کرتے ہیں ایسا وہ بھی اس پہ حصے دار ہیں. دے شوڈ ناٹ اڈاپٹ دس میتھڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر انعام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگ FM 100 پاکستان سن رہے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی معلومات ہمیں فراہم کی. اور اب چاہیں گے اجازت. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئرس اینڈ اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.